अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में सहाफ़त और बिलखुसूस इकनॉमिक जर्नलिज़म के हवाले से हम बात करें तो इंतहाई कदावर शख्सियत जनाब अरशद अज़ीज़ ज़ुबैरी साहब अब हम में नहीं रहे। एक अहद तमाम हुआ। अरशद ज़ुबैरी साहब क्या थे, उनकी शख्सियत क्या थी और उनकी शख्सियत के कितने पहलू थे, एक नज़र ज़रा इसके ऊपर डालते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर ग्रुप के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव, मारूफ सहाफ़ी और इकनॉमिक जर्नलिज्म के पायनियर अरशद अज़ीज़ ज़ुबैरी 72 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। अरशद ज़ुबैरी तवील अरसे से अलील थे। उनकी तदफीन डिफेंस फेजेट कब्रिस्तान में हुई। नमाज जनाजा में मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात और अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अरशद ज़ुबैरी ने 1973 में अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BS की डिग्री हासिल की और 1974 में टेक्निकल डायरेक्टर की हैसियत से एपेक्स प्रिंटरी में शमूलियत इख्तियार की। अरशद ज़ुबैरी को ज़री और मालियाती पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स और मजमूई मईशत पर कमाल महारत थी। उनके इदारियों ने कंट्रोल्ड मईशत को डीरेगुलेट करने और आज़ाद बनाने में कामयाबियां हासिल की और बैंकिंग और कॉर्पोरेट रेगुलेटर्स को अपनी निगरानी को बेहतर बनाने में मदद दी। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने और टैक्स के दायरे कार को वसी करने में उनका किरदार काबिल कदर रहा। अरशद ज़ुबैरी ने मुतअद्दिद बार ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनके दौर में APNS अखबारात के इश्तिहारात के लिए एक मौसर क्लियरिंग हाउस बन गया। वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बानी रुकन और पहले सेक्रेटरी जनरल भी थे। 2010 से 2013 तक FBR के टैक्स रिफॉर्म कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन की हैसियत से भी उनकी खिदमत बरसों याद रखी जाएंगी। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मेरी उनसे वाक़फ़ियत, उनसे शनासाई 2 दिहाइयों का सफ़र है। ये 20 साल का ये सफ़र है और उन्होंने फ़ाइनेंशियल जर्नलिज़म की राह में मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। इंतहाई शफ़ीक़ उस्ताद, और ये दुनिया मानती है पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल जर्नलिज़म के हवाले से जो एक इंफॉर्मेशन का समंदर, दरिया, बहर जैसे आप कहते हैं कि अरशद ज़ुबैरी साहब थे। तो बहुत सारे लोगों ने उनके इंतकाल के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ताज़ियत की, मुझे अपने वीडियो पैगाम भी भेजे और हमने जाना कि हम उन्हीं पैगामात को आप तक भी लेकर आते हैं। और उनकी जो एक अटैचमेंट थी हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स के साथ, चाहे वो स्टेट बैंक के हवाले से हों या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से हों या वो बैंकर्स हों, मईशत के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस था उनका। और वो हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान का मसला गुर्बत नहीं है, पाकिस्तान का मसला सिर्फ़ और सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। जो हमारी गैर दस्तावेज़ी मईशत है इसको ख़त्म करना होगा, पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट करना होगा अपने आप को। इसके अलावा उनकी जो बुनियादी फ़िलासफ़ी थी वो डीरेगुलेशन के हामी थे, प्राइवेटाइजेशन के हामी थे। वो हमेशा ये कहते थे कि जनाब हुकूमत का काम बिज़नेस करना नहीं है, कारोबार करना नहीं है, बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल और पॉलिसीज़ फराहम करना है। तो इस सोच के साथ अरशद ज़ुबैरी उनके जो आर्टिकल, उनके जो पीसेस हुआ करते थे, उनके एडिटोरियल्स जो हुआ करते थे, मैंने हमेशा देखा चाहे वो क्यू ब्लॉक हो इस्लामाबाद में, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या सेंट्रल बैंक हो या स्टॉक एक्सचेंज हो या आपके म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के लोग, हर जगह जहाँ कहीं पे भी अगर आप बात करें बिजनेस रिकॉर्डर की और पाकिस्तान में अरशद ज़ुबैरी मरहूम की कंट्रीब्यूशन की, तो इसमें दो कलाम ही नहीं। तो आज सबसे पहले डॉक्टर इशरत हुसैन जो कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रहे, उन्होंने किन अल्फाज में अरशद ज़ुबैरी साहब को याद किया, आपको सुनवाते हैं। अरशद ज़ुबैरी मरहूम से मेरी पहली मुलाकात हुई सन 2000 में जब मैं वापस स्टेट बैंक ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान आया और उसके बाद से हमारे ताल्लुकात जो थे वो बोथ एज ए फ्रेंड एंड एज एन एडवाइज़र कायम रहे, क्योंकि अरशद ने मेरे 6 साल स्टेट बैंक में काफ़ी मेरी मदद की, क्योंकि मैं बाहर से आया था और मुझे लोकल हालात का इतना इल्म नहीं था और अरशद का जो दायरा था वो इतना वसी था कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, उसकी जो एनालिसिस थी वो मेरे लिए काफ़ी मुफीद होती थी, कि उसका अपना कोई पर्सनल एंगल नहीं होता था।
مجھے صرف ایسے لوگوں سے فائدہ ہونا چاہیے یا ملک کو ہونا چاہیے جن کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہ ہو، بلکہ وہ انسٹیٹیوشن کے لیے یا ملک کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ تو ارشد میں یہ تھی کہ جو بھی انفارمیشن اس کو ملتی تھی، جو بھی کرٹیسزم ہوتا تھا، جو بھی ہماری خامیاں ہوتی تھیں، وہ فوراً آ کے ہمیں وہ بتاتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور آپ کے اسٹیٹ بینک نے یہ کام نہیں کیا اور یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ ایک فیڈ بیک جو تھا، کیونکہ وہ مارکیٹ میں اتنا ایکٹیو رہتا تھا اور وہ مارکیٹ کی جو انفارمیشن تھی، جو ان کی خبریں تھیں، وہ ہمیں آ کے پہنچاتا تھا۔ اور اتنا زیادہ پیٹریوٹک اس کا اینگل ہوتا تھا کہ صرف وہ یہ سمجھتا تھا کہ بینکنگ سیکٹر، فائنینشیل سیکٹر، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کامیابی سے اپنا کام کرے، اور اس لیے میں اس کے اوپر کافی دار و مدار رکھتا تھا کہ اس کی انفارمیشن کوئی بائس نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ان ڈیپتھ، ان نالج کرنے والے اس وقت ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اکنامک جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے، اور یہ لاس جو ہے یہ ریپلیسبل نہیں ہے۔ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے اور اس کی مغفرت کرے۔ ڈاکٹر عشرت حسین کو آپ نے سنا، سابق گورنر اسٹیٹ بینک۔ 2005 میں جب اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی تھی، جو ایک کرائسس آیا تھا، تو اس وقت جو فائنڈنگز تھیں کہ بینکس کے جو اوور ایکسپوجر تھے کیپٹل مارکیٹس کے اندر، وہ چیز پوائنٹ آؤٹ ارشد زبیری صاحب نے ہی کی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہلچل مچ گئی تھی پورے سسٹم کے اندر، اور اس کے بعد کیپٹل مارکیٹس نے، اسٹاک مارکیٹ جو ریگولیٹرز، ایپیکس ریگولیٹر اور فرنٹ لائن ریگولیٹر، دونوں نے اپنے جو میکینزم ہے اس کو بہت زیادہ بہتر بنایا۔ تو یہ کنٹریبیوشن وہاں پہ تھا۔ پھر اس کے بعد 2008 کے بعد جب فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کا دور تھا اور پیپلز پارٹی کے دور میں وہ وزیر خزانہ تھے، تو میں نے ملاقات اور ان کے انٹریکشن جو ہیں وہ ارشد زبیری صاحب سے اکانومی کے اوپر، چاہے وہ مانیٹری سائٹ کے ہوں یا فسکل سائٹ کے ہوں، ان کے اوپر میں نے تبادلہ خیال دیکھا، اور ان کی پالیسیز کو، ان کے مشوروں کو شوکت ترین صاحب جو ہے وہ بہت ریگارڈ کیا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں شوکت ترین صاحب، ذرا سنتے ہیں۔ میرے وہ بہت عزیز دوست بھی تھے اور پاکستان کی صحافت میں ایک بہت بڑا نام تھا۔ میرا تعلق ان کے ساتھ 40 سال سے زیادہ کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلی وہ ایک قسم کے کمپلیٹ صحافی تھے۔ بزنس کی جرنلزم میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ نہ صرف ان کے تعلقات جو تھے اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس، SCCP اور دوسرے اداروں میں تھے، لیکن وہ جو بھی لکھتے تھے، جو بھی سٹوری شائع کرتے تھے، پوری طریقے سے اس میں تحقیق کرتے تھے۔ ان کا تعلق نہ صرف ان اداروں کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تھا، لیکن ان اداروں کے سربراہان تھے ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا تھا۔ کہ میں جب سٹی بینک میں تھا، یا پھر حبیب بینک میں تھا، یا یونین بینک میں تھا، یا حکومت میں وزیر خزانہ تھا، تو میں ان سے بڑے مشورے لیا کرتا، کیونکہ ان کا انالیسس بہت گہرا ہوتا تھا۔ ارشد زبیری صاحب کو سربراہان جو ملک ہیں جو ساتھ بھی لے کے جایا کرتے تھے ڈفرینٹ ٹرپس پہ، اور ہم بھی سٹی بینک نے بھی ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں جرنلزم کو ہم سپورٹ کرتے تھے، تو ہم بھی جایا کرتے تھے ایشیا میں ڈفرینٹ ملکوں کو، کہ جب ریپرزنٹیشن ہوتی تھی سٹی بینک کی، تو ہم وہاں
ایشیا سیریز تھی، اس میں ارشد زبیری ایک ضروری حصہ ہوتے تھے. پرسنلی میں ارشد زبیری کو ایک بہت نفیس آدمی سمجھتا ہوں، اور وہ دوستوں کے دوست بھی تھے، لیکن دوستی کی وجہ سے پروفیشنل ایتھکس کو نہیں سیکریفائز کرتے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے میرٹ پہ کوئی پروموشن کی تھی حبیب بینک میں، تو مجھے کافی اس میں مشکلات پیش آئیں، اور ارشد زبیری میرے ساتھ کھڑے رہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑا لاس ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کی بزنس جرنلزم کے لیے یہ بہت بڑا لاس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو صبر کاملہ دے. اور اب جانیں گے کہ سید سلیم رضا جو کہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھے، انہوں نے کن الفاظ میں ارشد زبیری صاحب کو یاد کیا ہے. Mr. Arshad Zubairi was a consummate journalist who with a strong editorial role in the country's largest newspaper group with interests in print and in electronic media. In his passing, his absence will be keenly felt, not within within his institution, but also with a wide variety of friends, associates, and occasional contacts. Over time, Arshad developed a very sound instinct for the country's economic, political, and social developments, and this combined with his experience combined with a very sound research base he created within his newspaper, plus Arshad's very wide network of associates that he could cross-check with, which included the country's top official and private sector people in the economic and financial sector, meant that what he produced was thoroughly evaluated, checked, and that people had confidence talking to him, because what appeared in print, what appeared in his newspapers, was always, even if critical, it was always analytical, balanced, and contained recommendations, which is something that we don't see so much of, which were really contributed to the national interest. And clearly, whatever he said was arm's length and in the national interest. Now, as an employer, he was a very good coach. He would counsel, advise, and give constructive criticism as necessary, which nurtured both the enthusiasm and the interest of the people working for him. Now, with his passing, it's not going to only be his institution, but his friends as well, who will miss him intensely. ایک طویل فہرست ہے، اس وقت طویل فہرست ہے. میں چاہوں گا کہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست، ان کے مداح. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد بھی کچھ ایسی یادیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ویلکم بیک. مرحوم ارشد زبیری صاحب کے ایک اور دیرینہ دوست منیر کمال جو کہ سی ای او ہیں پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے، وہ کن الفاظ میں ارشد زبیری صاحب کو یاد کر رہے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں. ارشد زبیری صاحب سے میرا تعلق پچھلے 35 سال سے تو ہے ہی، اور بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا ہے. پروفیشنلی ایز اے بینکر تو ان کے ساتھ ہر بینکر کو کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ان کے جو تعلقات تھے بینکنگ انڈسٹری میں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی، بلکہ پوری بزنس کمیونٹی کے ساتھ، وہ اس جیسے تعلقات، لیجنڈری تعلقات میں نے آج تک کسی اور آدمی میں نہیں دیکھے. کیونکہ ایک زمانے میں تو لگتا تھا کہ ایز اف ہی اونڈ چندری گڑھ روڈ. ہر بینک کے ہیڈ کو، ان کے نیچے کام کرنے والوں کو، اسٹیٹ بینک گورنرز کو، اسٹیٹ بینک کے سینئر اسٹاف کو وہ اتنی اچھی طرح جانتے تھے. اینڈ ہی واز not only liked, but he was respected by the financial sector, including the state bank senior people, because ان کے پاس جو ڈیٹا تھا پاکستان کی بزنس کے بارے میں، پاکستان کی فائنینشیل سیکٹر کے بارے میں، وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. اور میں نے تو بہت فائدہ اٹھایا، بلکہ کبھی کبھی تو آفس میں آ کے ڈانٹتے بھی تھے، یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو ایسے کرنا چاہیے.
سو ان کا یہ بہت بڑا لاس ہے ہمارے لیے، فائنینشیل سیکٹر کے لیے. انڈیڈ دیکھیں زبیری صاحب جو ان کے والد صاحب تھے، میں نے ان کے ساتھ 2-3 دن گزارے واشنگٹن میں 1996 ورلڈ بینک IMF میٹنگ میں. تو مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ ارشد بھائی نے اپنے والد صاحب سے نہ صرف بہت سیکھا ہے، ان کی پرسنالٹی جو تھی ارشد صاحب کی، وہ ان کے والد صاحب سے انہوں نے بہت کچھ لیا ہے اس میں. یہ تعلقات برقرار رکھنا، انرجی، ماشاءاللہ ارشد بھائی کی جو انرجی تھی وہ کمال کی انرجی تھی، اور ایک کام میں جب لگ جاتے تھے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے. تو ایز آئی سیڈ، جو بزنس ریکارڈر جو زبیری صاحب نے، ان کے والد نے شروع کیا تھا، وہ اس کے ایتھوس، اس کو سب کو برقرار رکھنے میں حامد بھائی نے اور ارشد صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جیسا ان کے والد صاحب چھوڑ کے گئے تھے، جیسا وہ چاہتے تھے بزنس ریکارڈر کی پوزیشننگ ان دا مارکیٹ، اس کو لے کے آگے چلے ہیں دونوں بھائی، اور ماشاءاللہ ہیو ڈن اگین انکریڈبلی گڈ جاب. اور آصف ان کے تیسرے بھائی بھی جو ہیں. تو ارشد بھائی کا تو لاس بہت بڑا ہے. سب سے بڑا، جیسے میں نے کہا، ایز اے فرینڈ، میرے دوست اور بڑے بھائی کی طرح تھے، تو میرے لیے تو بہت ہی بڑا نقصان ہے. اور کیا شخصیت تھی ان کی، باغ و بہار، بڑی انرجی لے کے آتے تھے. جہاں بیٹھتے تھے محفل ان کے ارد گرد سجتی تھی، چاہے وہ اکانومی کی گفتگو ہو، سیاست کی ہو، انڈیڈ شعر و ادب کی بات ہو. ارشد بھائی جہاں بیٹھتے تھے تو محفل ان کے ارد گرد لگ جاتی تھی. اس لیے ان کے جانے سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ. May Allah bless his soul and may Allah provide him the choicest place in the heavens above. اور اب آگے بڑھتے ہیں. سید علی رضا، پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا ایک اور بڑا نام، جو کہ سابق صدر رہے نیشنل بینک آف پاکستان کے، وہ اپنے تعزیتی پیغام میں کس طرح سے یاد کر رہے ہیں. I was truly sad to hear about the passing away of my very close friend Arshad Zubairi, the managing director of the Business Recorder. Arshad was not only a close friend, but a person from whom all of us who were associated with the business and financial world learned from. He was a consummate professional. He kept in touch with international and national events that mattered, events that changed political situations, and he was able to correlate the dynamics of economics and politics in a way that when he wrote articles in his paper and in other papers, you could see, his clarity of thought and, his very mature and professional analysis. This country has lost what I would call its premier economic and financial journalist, which is a big loss, a huge loss. Arshad hadn't been well for the last few years, but like the true soldier that he was, he fought bravely against a very vicious illness, but he was always smiling. He was always trying to make an effort to be social and interactive, and I think this country will be the poorer for his loss. My condolences go out to his family, to his sons, to his wife, to his brothers, and of course to the very, very large circle of friends and admirers that he's left behind. God bless Arshad. God give him the highest place. اور اب دیکھتے ہیں کہ ریناؤنڈ اکانومسٹ ڈاکٹر قیصر بنگالی کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں ارشد زبیری صاحب کو. جناب ارشد زبیری کے انتقال سے بہت افسوس ہوا. ایسے لوگ ملک کے اثاثے ہوتے ہیں اور ان کے جانے سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک بزنس مین تھے جو ایک میڈیا ہاؤس چلا رہے تھے، لیکن بزنس کے علاوہ ان کا ایک انٹلیکچوئل سائڈ بھی تھا. جب میری ملاقات ہوتی تھی، جو اکثر وقتاً فوقتاً ہوتی تھی، تو وہ اکثر ذکر کرتے تھے جو بات میں نے کہیں میڈیا پہ کہی ہے یا میرے آرٹیکل ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے علاوہ خبریں اور جو ایونٹس ہیں ملک کے، اس سے بھی واقف اپنے آپ کو رکھتے تھے.
میرے اپنے کریئر میں بزنس ریکارڈر کا بڑا حصہ ہے. میں نے 1972 میں کراچی یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا. 76 تک تھا وہاں. اور ٹیکسٹ بکس اور دوسرے مٹیریل کے علاوہ میں بزنس ریکارڈر کا کافی مدد لیتا تھا اپنی پڑھائی میں اور امتحان میں پرچہ لکھنے میں. اور میرے ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ یہ جو ٹیکسٹ بک کے علاوہ چیزیں میں لکھتا ہوں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. آج ٹی وی کے آنے سے پاکستان میں بھی ایک نیا دور شروع ہوا. 2-3 بڑے چینل میں شمال ہوتا ہے اور ریلائبلٹی کے حوالے سے بھی ان کا ایک نمایاں جگہ ہے میڈیا، پاکستان کی میڈیا میں. میں خود جب خبریں دیکھتا ہوں تو پہلے آج ٹی وی دیکھتا ہوں کیونکہ وہ 5 منٹ پہلے آتا ہے، اور پھر باقی دوسرے چینل سے خبریں دیکھ لیتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں ارشد زبیری صاحب کو جنت میں جگہ نصیب ہو، یقیناً ہوگی، اور ان کے خاندان سے اور آج ٹی وی اور بزنس ریکارڈر کے اسٹاف سے اپنے کنڈولنسز پیش کرتا ہوں. اور رخ کریں گے ڈاکٹر اشفاق حسن جو کہ سابق مشیر خزانہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ بزنس ریکارڈر کے لیے ہمیشہ وہ لکھتے بھی رہے ہیں. کس طرح سے انہوں نے دیکھا ارشد زبیری صاحب کو، یہ ذرا جانتے ہیں. بہت مچے ہوئے اکنامک جرنلسٹ تھے. ان کے نالج اور انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی اکانومی اتنا زیادہ ڈیپ تھا کہ بڑے اچھے جو ہمارے اکنامکس کے ٹیچر بھی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے، ان سے بھی زیادہ وہ پاکستان کی معیشت کو سمجھتے تھے، کیونکہ 30-35 سال سے 40 سال سے وہ اس پروفیشن میں رہے ہیں اور اپنے اخبارات کے لیے بزنس ریکارڈر کے لیے کرتے رہے ہیں. میں بہت عرصے تک کالم لکھتا رہا ہوں ویکلی بزنس ریکارڈر میں، تو میں جو بھی لکھتا تھا ان کے ساتھ ہی میں شیئر کرتا تھا، اور آج میں بھیجتا تھا اور کل میرا آرٹیکل چھپ جاتا تھا. تو اس حوالے سے، اور جب میں گورنمنٹ میں بھی تھا، تو جب میں منسٹری فائنانس میں تھا، تو کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی تھی، اگر کچھ سیکنڈ اوپینین لینا ہوتا تھا تو میں ان سے مشورہ ضرور کرتا تھا، کیونکہ جتنا ان کو ایکسپیرئنس ہے پالیسیز کا کہ اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، کیا نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان سے مشورہ میں ضرور کیا کرتا تھا. ان کے جانے سے ایک یہ ہو گیا کہ ایک بہترین اکنامک جرنلسٹ جو ہے وہ ہم سے بچھڑ گیا. خلا تو پر ہو سکتا ہے ان کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، لیکن ارشد زبیری نہیں آ سکیں گے. اب نہ صرف اکنامک جو پالیسیز ہیں بلکہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ارشد زبیری صاحب کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑا گراں قدر ہے. اس وقت ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر عاصم حسین جو کہ چانسلر ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی کے، وہ کس طرح سے یاد کر رہے ہیں مرحوم ارشد زبیری کو. ارشد زبیری صاحب ایک نہایت ہی عمدہ، ذہین اور بہت ہی اچھے انسان تھے. ان کو غریبوں کی بہت پرواہ تھی. وہ ضیاء الدین یونیورسٹی کے گورننگ باڈی کے ممبر تھے. ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ضیاء الدین یونیورسٹی میں، اور ہز لاس ول بی گریٹلی مسڈ. اور ان کی جو خدمات ہیں اور سیکٹرز میں، بالخصوص براڈ کاسٹنگ اور پیپرز پہ، وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اینڈ آئی ہوپ ہز چلڈرن کیری آن ود ہز لیگیسی. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، قاف لیگ کی حکومت ہو یا مشرف دور کا ایرا ہو، اس 20 سال میں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ کیو بلاک، اسلام آباد منسٹری آف فائننس یا سینٹرل بینک کی اگر بات کریں تو ہمیشہ بزنس ریکارڈر کی افادیت اور بالخصوص ارشد زبیری صاحب کے ایڈیٹوریلز جو ہیں انہوں نے بڑی گائیڈ جو ہے وہ کیا وہاں کے کرتا دھرتاؤں کو. اس وقت ہم جانیں گے ہمایوں اختر خان جو کہ سابق وزیر تجارت رہے ہیں، وہ کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں مرحوم ارشد زبیری کو. جی، ارشد زبیری اور میرا 30-35 سال کا تعلق رہا، اور
میں جب پہلی دفعہ MNA بن کے اسلام آباد گیا 1990 میں تو ان سے ملاقات رہی اور پھر وقتاً فوقتاً وہ ملاقات جاری رہی. ان کا بہت ہی پریگمیٹک آدمی تھے، پروگریسو آدمی تھے، اور اپنا ادارہ بزنس ریکارڈر آج ٹی وی میں ان کا ایک اچھا انٹلیکچوئل رول تھا، اور بزنس ریکارڈر ریسرچ کے پیچھے ان کی سوچ واضح نظر آیا کرتی تھی. ان کی جو سوچ تھی اکانومی کے بارے میں، ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن، وہ بھی نہ صرف بزنس ریکارڈر میں بلکہ کئی حکومت کی کمیٹیز میں، ٹاسک فورسز میں وہ شامل رہے اور انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا. میرے پاس بھی جب وزارت تھی سرمایہ کاری کی اور اس کے بعد تجارت کی، تو میں ان سے مسلسل رابطہ رکھتا تھا تاکہ ان کے جو اعلیٰ مشورے تھے ان سے مستفید ہو سکوں. جلدی چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور لیکن مجھے وہ ہمیشہ یاد رہیں گے. پروگرام میں وقت کی کمی بھی ہے، لیکن کچھ اور بھی نام ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کا ایک اور بڑا نام اسد عمر کی میں بات کر رہا ہوں. اسد عمر ایک زمانے میں ملٹی نیشنل جو ہے اس کے CEO ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر بھی تھے، اور بعد میں وہ وزیر خزانہ بھی بنے. تو ان کی جو ایسوسیشن رہی ارشد زبیری صاحب سے کس طرح کی رہی، آئیے دیکھتے ہیں. ارشد ایک انتہائی شفیق انسان اور ایک ایسا شخص جس کی محبت ملک کے ساتھ جو ہے وہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے ذہن میں اس کی ہائی لائٹ وہ ارشد کی وہی ہے. جب بھی وہ مجھ سے بات کرتے تھے ہمیشہ بہت ہی دل سے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیشنیٹلی، وہ ملک کی معاملات کے اوپر بات کرتے تھے، مشورے دیتے تھے. لمبی لمبی ٹیلی فون کالز میرے پاس آتی تھی جس میں وہ اپنے مشورے اور اپنا تجزیہ جو ہے وہ شیئر کرتے تھے، اور امید صرف یہی تھی، کبھی ذات کے لیے نہیں، ہمیشہ یہ کہ ملک کے لیے کس طرح بہتری کی جا سکے. اور ایک انسانی طور پہ اوپر بھی ایک جیسے اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ظاہرہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی بات کرنے کا انداز، ان کی آواز کے اندر سے شفقت ٹپکتی تھی، ایک مسکراہٹ تھی جس کو انگریزی میں آپ کہیں شائے اسمائل. تو وہ ایک خوبصورتی جو تھی شخصیت کی وہ بھی نظر آتی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں ایک ادارہ جو کہ واچ ڈاگ کہلاتا ہے سرکاری اداروں اور مختلف محکموں کے اوپر، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان TIP. مرحوم ارشد زبیری صاحب ایک زمانے میں اس کے بورڈ کے اوپر بھی تھے، اور بہت قریب سے انہوں نے اس کی فنکشننگ کو دیکھا، اور بہت قریب سے ان کو پاکستان کے اداروں کی پالیسیز اور اس میں جو لوپ ہولز تھے انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے. تو سید عادل گیلانی جو کہ سابق صدر رہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کے، وہ کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں مرحوم زبیری صاحب کو، آئیے جانتے ہیں. یہ ادارہ قائم ہونے کی وجہ سے پاکستان کی حکومت میں، بزنس کمیونٹی میں، عوام میں ایک شعور پیدا ہوا کہ یہ ایک تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور جو مظلوم تھے، جو سفرر تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم ملا کہ جس میں کہ وہ شکایت کر سکتے ہیں اپنی، اور اس شکایت کو سالو کرنے میں یہ ارشد زبیری کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس نے اس ادارے کو دوام بخشا. جب پرویز مشرف کی حکومت آئی، ماشاءاللہ لگایا، تو پرویز مشرف سے اس کی ملاقات ہوئی ارشد کی. تو پرویز مشرف نے ارشد سے کہا کہ میں کچھ کراچی کے لیے کرنا چاہتا ہوں. اس نے بھی بہت کچھ کراچی کے لیے کیا. تو ارشد نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک کام بتاؤ جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کہو گے میں وہی کروں گا. میں نے کہا ارشد سے کہ ایک کام کر دو کہ کراچی میں ناردرن بائی پاس بنا دیں، کیونکہ کراچی جو ہے 1947 میں جس کی آبادی 3,70,000 تھی، اب جو ہے وہ 2 کروڑ ہو گئی ہے. تو اس کی جو ٹرانسپورٹ کا میکینزم ہے وہ اتنا خراب ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی
یہاں کی طرح رش اور اس قسم کے ٹریفک جیم نہیں ہوتے. تو ناردرن بائی پاس کا میں نے سجیشن لیا اور بشرف نے وہ چیز ایکسیپٹ کر کے ناردرن بائی پاس کی فنڈنگ کر کے وہ بنوایا. تو اس کا یعنی اس شخص کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ریکمینڈ کرتا تھا بجٹ کے اندر شوکت ترین کے ساتھ، شوکت عزیز کے ساتھ، حفیظ شیخ کے ساتھ، ان کے والد بھی جو ہے ماشاءاللہ یعنی شعیب منسٹر فائنانس سے ڈسکس کرتے تھے، وہ بھی وزرڈ تھے بزنس کے، اکانومی کے، فائنانس کے، اور یہی چیز ارشد نے اپنے والد سے سیکھی اور وہ چیز کنٹینیو کرتے ہوئے آج جو ہے وہ اس کا آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کے فائنانس کے منسٹرز اور بینک جو ہے اس کی خلا کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ جب بھی پرابلم ان کو آتی تھی ان سے ڈسکس کرتے تھے. اور اب سید زیغم رضوی جو کہ سابق چیئرمین رہے ہیں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن پاکستان کے، وہ اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں، لیکن وہاں سے بھی انہوں نے اپنے ایک تعزیتی پیغام ہمیں بھیجا، آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. بزنس ریکارڈر جس وقت آیا تھا پاکستان میں کسی کو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں ایک ڈیڈیکیٹڈ بزنس کا ایک اخبار ہونا چاہیے. اس زمانے میں تو ایون یہ دوسری آج کل جو ایک بزنس کا پیج آنے لگا ہے، یہ تو اس زمانے میں یہ روایت بھی نہیں تھی. یہ تو بزنس ریکارڈر نے جب یہ روایت ڈالی تو دوسرے اخبارات نے پھر ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ایک پیج بزنس کا ڈالنا شروع کیا وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن جو خراج تحسین ان زبیری فیملی کو، ارشد زبیری بھائی کو میں دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کا آغاز کیا. اور ایک زمانہ جب میں تقریباً پاکستان میں 3 بینکوں کا سربراہ رہا، پاک لیبیا، پاک کویت اور HBFC، تو ہماری صبح کمرشل بزنس کی صبح کا آغاز ہی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ ہم بزنس ریکارڈر نہ پڑھ لیں. تو وہ لوگ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کوئی اپنا ورثہ چھوڑ جائیں جو کہ بعد میں نسلوں کے لیے ان کے فائدے کے لیے ہو، پاکستان کے فائدے کے لیے ہو. تو میں سیلیوٹ بھی کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشد زبیری بھائی کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے پاکستان میں ایک نئی جہت کا بزنس ریکارڈر کی شکل میں آغاز کیا. اور اب میسج شامل کریں گے فرید عالم صاحب کا جو کہ CEO ہیں AKD سیکیورٹیز کے، اور ارشد زبیری صاحب کی یادوں کو کس طرح سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. I became an admirer of Arshad Zubairi Bhai when I started reading his editorials on economy جب میں BCom کر رہا تھا. اور obviously as a commerce student, Business Recorder was my choiced newspaper اور میں ان کے ایڈیٹوریلز پڑھتا تھا تو مجھے تھوڑی انٹریکنگ دل چاہتا تھا کہ اور کچھ میں سیکھوں، سمجھوں اور پڑھوں. So my interaction with him started way earlier in my career. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انور کاشف ممتاز جو کہ صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، وہ مرحوم ارشد زبیری صاحب کے حوالے سے اپنی یادیں یا اپنے پیغامات کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا. ارشد زبیری صاحب سے میری ملاقات ٹیکس ریفارم کمیشن کے حوالے سے تھی. ٹیکس ریفارم کمیشن میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور بڑی انتھک محنت سے ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک خوشحال مستحکم ملک ہو سکے. اور ٹیکس کے حوالے سے جو ان کے خدمات ہیں ان کو سنہرے الفاظوں سے لکھا جائے گا. میں اپنی طرف سے ایز اے صدر پاکستان ٹیکس بار اور اپنے ممبران کی طرف سے ان کی فیملی سے تعزیت کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. پیغامات اور بھی بہت تھے لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے. تو مرحوم ارشد زبیری کی وفات نہ صرف ان کی فیملی، بزنس ریکارڈر، آج نیوز، بلکہ پورے پاکستان کی جو صحافی برادری ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. ان کے جانے سے جو یہ خلا اس وقت پیدا ہو گیا ہے یہ کبھی شاید پر نہ ہو پائے. آج کے پروگرام میں ہم نے ان کی صحافتی اور پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.